बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और साथ ही जो जजेस जिन्होंने इस अदालत को ज्वाइन करना है उनका भी फैसला सामने आ चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर रही है और एक मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। साथ ही बात करेंगे कुछ कश्मीर की सियासत की, जहां पे एक बड़ी खबर सामने आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर अपने जो वज़ीर आज़म के नामज़द उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर दिया है। जो वहाँ पे बल्दियात के वज़ीर थे फैसल राठौर साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 27 जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी हिमायत दरकार है और पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि उनके पास ये हिमायत मौजूद है। चौधरी अनवारुल हक जो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि वो इस तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि वो अपने रुफ़का से, अपने साथियों से अलविदाई मुलाकातें भी कर रहे हैं। अब ये तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। कानून के मुताबिक 3 से 7 रोज़ के अंदर इजलास बुला के इस पर राय शुमारी होनी है। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें बड़ी पुरएतमाद नज़र आती है। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में 27वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम में, अदालती ढांचे में जो तब्दीलियाँ की हैं उसका आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, और क्या ये झगड़ा सारा का सारा सियासत का है? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और रतन साहब पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि सियासी बयानबाजी और सियासी आरा की वजह से अदलिया को मुनक़सिम कर रहे थे ये दोनों जजेस, और इनके इस्तीफ़े भी आज मंजूर हो गए हैं, ये राय दुरुस्त है? और ये कितना बड़ा टेस्ट केस है हुकूमत के लिए कि जब नई अदालत बना दी गई है तो फिर जो पेंडेंसी है केसेस की वो कितनी तेज़ी से ख़त्म होगी? रैंकिंग अदलिया की बैनुल-अक़वामी सतह पर कैसे बेहतर होगी, और अगर ये डिलीवरी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के पहले हिस्से में साकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर और मरकज़ी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया दस्तगीर साहब, आपने वक्त दिया। इस वक्त नई वफाकी आईनी अदालत का क़याम है और उसके चीफ जस्टिस ने आज हलफ भी ले लिया है। इस सारे मामले पे जो जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है वो बहुत तकसीम नज़र आती है और बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि आप जमहूरी जमातें हैं लेकिन आप अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने के कवानीन लेके आ रहे हैं। किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि जितना 26वीं आईनी तरमीम पे शोर उठा था, जो सवालात थे वो अभी एड्रेस नहीं हुए, मुख्तलिफ फोरम्स पर वो पेंडिंग हैं। तो एक आईनी तरमीम जो अगर उस पर बहुत सवाल हैं तो उसको मुतनाज़े कहना बेजा नहीं होगा, वो मुतनाज़े है, उसके ऊपर एक और तरमीम लाना आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है? जी दुरुस्त फैसला है, और ये मेरी जो राय है वो उन 15 सालों पर मुहित है जब मैंने अवाम की बराह रास्त नुमाइंदगी की। हमारे जो वकला बरादरी है उनकी राय अहम है, लेकिन पाकिस्तान की जो मुआशरत है उसमें पाकिस्तान के जो मुंतखब ऐवान है उनके खिलाफ एक तासुब है कि जब भी कौमी असम्बली या पार्लियामान अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करती है तो उसको हमेशा ये रंग दिया जाता है कि वो अपने किसी और इदारे के ऊपर कोई ताले आजमाई कर रहे हैं। आइन लिखना, आइन को बनाना बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदगों की अथॉरिटी है, किसी और के पास नहीं। अगर पार्लियामान ने फैसला, आप कह सकते हैं गलत भी है, लेकिन बहरहाल हम सब के ऊपर वो लागू है और हमें उस कानून साजी के साथ चलना। जिस तरह का रद्द अमल आपको सीनियर तरीन जजेस की तरफ से नजर आया उस पर भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जो इस्तीफे आए। जी मैं इसमें 2 बातें करना चाहता हूँ। जी जी, यहाँ भी एक जख्म खूरदा अब मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से बात करूँ। एक तो ये है कि इसी अदालत ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दी, कोई आईनी बहरान नहीं आया। इसी अदालत ने 2012 में यूसुफज़ा गिलानी को खड़े खड़े निकाल दिया, कोई बहरान नहीं आया। मोहम्मद नवाज शरीफ को 5 साल बाद नाहक अकामाई पर डिस्क्वालीफाई किया, कोई आईनी बहरान नहीं आया, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। और फिर 63A में एक बहुत बड़ी ताले आजमाई हुई
جو فیصلہ لکھا گیا 2022 میں، کوئی آئینی بحران نہیں آیا، کہ ووٹ گنا بھی نہیں اور جائے یہ گا اور سب سزا بھی دی جائے گی. یہ سب فیصلے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے کے ہیں. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی کوئی جنت نہیں تھی جس کو اب ان ترامیم نے تباہ کر دی. پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی اتھارٹی کا استعمال ہے وہ ویسا ہی ہے جتنی پاکستان کے دوسرے ستون انتظامیہ بھی کرتی ہے، مقننہ بھی کرتی ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کیونکہ سیاسی اکھاڑا بنا اور جو جن کو آئینی کیسز کہا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ براہ راست حکومتی معاملات سے متعلق تھے اور وہ زیادہ سیاسی نوعیت کے کیسز تھے، تو یا جو پارلیمنٹ اور عدلیہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا بندیال صاحب کی کورٹ کے زمانے میں بالخصوص بار بار آمنے سامنے آ رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنی وہ سپیس واپس لینے کی کوشش کی ہے ان دو ترامیم کے ذریعے، یا آپ نے واقعی عدلیہ کی سپیس جو ہے وہ کم کی ہے، یا صرف اپنی جو ایک خود مختاری ہے اس کو؟ عدلیہ کی سپیس بالکل کم نہیں ہوئی، کیونکہ 26ویں ترمیم میں بھی اور 27ویں ترمیم میں بھی کہیں کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہیں ہے جو پاکستان کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی عدالت کے جج کو انصاف دینے سے روک دے. ان کے پاس آج بھی پورا لیوے ہے کہ چاہے وہ میرے شہر گجرانوالہ کا سول کورٹ ہے یا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کہ وہ اپنے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کریں. لیکن جو سیاست دارائی، اس میں حکومتوں کے بھی قصور ہیں، یہ نہیں ہے کہ حکومتیں بالکل اس معاملے میں معصوم ہیں، لیکن جو سیاست دارائی اور اس سیاست کے تحت یا طاقت حاصل کرنے کے تحت جو فیصلے کیے گئے، بس یہ 3 فیصلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن یہ تمیز الدین کیس سے عدلیہ کے دامن پر بہت بڑے بڑے کالے داغ ہیں. جی ظفر علی شاہ اور ہمیں نظر نہیں آیا. جی ظفر علی شاہ کیس ہے، جی ظفر علی شاہ کیس ہے، جی جی نصرت بھٹو کیس ہے، اس کے بعد بے شمار کیس ہے جو ہوئے. ابھی ریسنٹلی دیکھیے جو سپریم کورٹ نے اسپیشل سیٹس کے اوپر جو ججمنٹ دی، جب ان کے سامنے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اپیل میں، تو یہ مستقل ایسے فیصلے ہیں جو آئین سے متجاوز تھے، جمہوریت کی تقویت کی بجائے اس کی کمزوری کے باعث بنے، اور معاملات کو حل کرنے کی بجائے وہ خرابی. مثلا سپریم کورٹ امریکہ کا بہت سارے کیسز لینے سے انکار کر دیتا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہوگا، لیکن وہاں بھی اس جیسے سپریم کورٹ میں بھی بہت کنٹروورسی ہے. تو یہاں صرف یہی ہے کہ ہمیں آئین کا احترام کرتے ہوئے جو اصل ٹیسٹ ہے، میں آپ کے ناظرین کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میں 18ویں ترمیم میں بھی شامل تھا اور 19ویں میں بھی میرا ووٹ شامل ہے. وہ یہ ہے کہ کیا ان ترامیم سے، جو پہلی بات یہ کہ جو 18ویں اور 19ویں ترامیم تھی عدلیہ کے متعلق جو ان کے حصے تھے، اس کے نتیجے میں سوال پہلا یہ ہے کہ کیا بہتر کوالٹی کے ججز آئے؟ نہیں آئے. کیا عدلیہ کی جو اوور آل جو ججمنٹ کی کوالٹی تھی، جو فیصلے وہ کر رہے تھے، وہ بہتر ہوئے؟ نہیں ہوئے. کیا عدلیہ نے اپنا احتساب کسی بھی لیول پہ کیا؟ نہیں کیا. کیا عدلیہ کی فیصلوں نے جمہوریت اور آئین کو تقویت دی کہ نقصان پہنچایا؟ تو لہٰذا وہ جو تجربہ تھا، دیکھیں 2010 کا ایک تجربہ تھا، وہ مکمل طور پر ناکام ہوا. اب 26ویں اور 27ویں کے تحت جو ہے ایک نئے تجربے کا آغاز ہو رہا ہے. اس کو بھی اس بجائے اس کے یہ جج کیا جائے کہ جی کون کیا بن گیا اور کون ریٹائر ہو گیا. اصل یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عوام کو ڈیلیوری ہوتی ہے؟ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ علیحدہ ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ کیا عوام کی جو سالوں سے پینڈنگ ہزاروں درخواستیں ہیں، اپیلیں ہیں، اگر وہ اس کو تیزی سے ڈسپیچ کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ کامیاب. جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ کسی دباؤ میں آ کے کر رہے ہیں، اور مجھے مطلب کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ دباؤ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ یہ ترمیم کریں. فوجی ڈھانچے میں تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہوگی، عدلیہ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنے میں کوئی ایسے دباؤ کا جو الزام ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، تجاوز ہوا ہے. دیکھیے میں بغیر نام لیے کہوں گا کہ اگر چیف جسٹس جو ہیں پاگل خانوں میں برتن پھینک رہے ہیں زمین پر،
یا عدالتوں میں، لوور عدالتوں میں جا کے موبائل فون جو ہیں لوگوں کے ہتھیار رہے ہیں، تو یہ کوئی بہتر سائن نہیں ہے. اگر وہ اب ذاتی مفاد کے لیے کراچی میں کسی ایک بلڈنگ کو فیور کر رہے اور ایک کو نہیں کر رہے، ایک کو تو گرا اس سے دیا، دوسرے سپریم کو کورٹ بنا کا لیا. جو تقدس، سپریم کورٹ کے تقدس میں اضافہ نہیں ہوا. تو لہٰذا ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں ججز بنتے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، ان میں غلطیاں ہیں، اور آئین اور قانون بنانے کا مقصد ہی یہ نہیں ہو سکتا کہ غلطیاں نہیں ہوں گی. غلطیوں کا احتمال کم کرنے کے لیے آئین بنائے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ جو ایک ہم نے ڈارک پیریڈ دیکھا ہے 2017 سے 23 کا، جو ہے ثاقب نثار صاحب والا، اس کے بعد کوثر صاحب آئے، پھر گلزار صاحب آئے، پھر ورتا بندیال آئے، کہ ہم اس کالے دور سے باہر نکلیں. ٹرانسپیرنسی ہوگی، اس لیے بجائے یہ کہ یہ کہیں گے یہ سب کچھ غلط ہے اور یہ خراب ہے اور بدنیت ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے عوام کو، جمہوریت کو ڈیلیور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو لہذا جو اصل عدلیہ کا ٹیسٹ ہے، آئینی عدالت کا بھی اور سپریم کورٹ کا بھی، وہ آج سے شروع ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوا. لیکن جو ٹرانسفرز کے معاملات ہیں، اگر وہاں پہ بھی جو سیاسی عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، اور ایک ظاہر ہے جو سزا اور جزا کا ایک عمل ہے، ہمیں پتہ ہی ہے، ہم لوگوں کو OSD کر دیتے ہیں، ان کو ادھر ادھر ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں جہاں ہمارا مسئلہ پھنستا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو میکنزم ابھی بنے گا یا جس طرح سے اس کو پریکٹس کیا جائے گا، اس میں انشور کرانا چاہیے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ یہ تاثر کی نفی ہو کہ یہ باقی عوام کی بہتری کے لیے ہوا ہے، کوئی سیاسی جماعت اپنے فائدے کے لیے کسی دباؤ میں نہیں کر رہی؟ دیکھیے 21ویں صدی میں تو حکومت کا ہر قدم چیلنج ہوگا. یہ تو سوشل میڈیا ہے اور آپ کے پاس مکمل چونکہ انونیمٹی ہے، گمنامی ہے کہ آپ بغیر سامنے آئے جو بھی چاہیں کہہ دیں. لہذا یہ تو ابس ہوگی امید کہ گورنمنٹ کا جو ایکشن ہے وہ چیلنج نہیں وہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں ٹرانسفرز کے ایشوز ہیں، وہاں پھر جو دونوں جہاں سے ٹرانسفر ہونے ہیں ان کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس کمیشن میں بیٹھیں گے. لہٰذا ججز کی تعداد 5 سے 7 ہو گئی ہے جہاں ٹرانسفر کے ایشوز اٹھیں گے. تو یہ اور بھی وسعت آ گئی ہے. تو لہٰذا کوشش یہی ہے کہ اس کے ذریعے ایک بہتر شفاف نظام ہوگا جس میں سب لوگ بیٹھے ہوں گے. دیکھیے صرف سسٹم کے سامنے آنا یہ کیس جو ہے یہ شفافیت لے کر آتا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن باہر آئے گی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ جج صاحبان ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کے دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ ہے تو پھر دور دراز کے علاقوں میں جانے کے لیے جان پیدا کریں بہتر الفاظ. بالکل. اگر پاکستان کے عوام کی خدمت اصل مقصد ہے. اچھا، مجھے ظاہر ہے سنس آئی نو کہ ایک مطلب آپ فلسفے اور جمہوریت اس طرح کی گفتگو میں بڑا آپ کو ایک مہارت بھی ہے اور آپ کا بڑا کلوز ہے، اس لیے میں آپ سے یہ فلسفے کے حساب سے پوچھ رہی ہوں کہ ظاہر ہے ایک تو ٹیکنیکلٹی ہے کہ ہم نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کرایا، دوسری جانب ظاہر ہے جس طرح سے ایک طاقتور آفس رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف کا، اور وہاں پہ جو مرتکز رہی طاقت، اس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کے پروسیس میں بار بار رکاوٹیں پیدا ہوتی رہی ہیں. تو آج کے سوشل میڈیا میں آج کی جو یوتھ ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لیں یہ جماعتیں جو ہیں اب یہ خود آرمی چیف کو مضبوط کر رہی ہیں، اور جب عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے تھے تو آپ لوگوں کو بہت برا لگتا تھا. کوئی سمجھتے ہیں آپ کے تقابل ہے دونوں چیزوں کا؟ وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. دیکھیے میں یہی یاد کرانے لگا تھا، اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا کہ جو لوگ آرمی چیف کو اپنا باپ سمجھتے تھے انہوں نے پھر اسی آرمی چیف پر، فرق شخص کو نہیں، اسی آرمی چیف پر میر جعفر، میر صادق، جانور، نیوٹرل، کس قسم کے الفاظ استعمال کیا، ہر قسم کے. یہاں جو ترامیم کی گئی ہیں اگین اس پر اعتراض کریں گے لوگ، بہت کریں گے، لیکن سبق یہ ہے کہ جو اب جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو ادارہ قائم کیا گیا تھا اس کو بنے ہوئے اب تقریباً آدھی صدی سے زائد ہو گیا ہے، اور اس کی واضح ہے کہ اس کی جو ایکچوئل آپریشنز جو مختلف جنگیں ہم نے لڑی ہیں اس میں اس کی جو اہمیت تھی وہ اس طرح
کھل کر سامنے نہیں آئی کوارڈینیشن میں جس کی ہمیں ضرورت تھی. اور شاید اس میں کوئی سیاسی وجہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی جو بڑی فوج ہے اس کی ایک سیلینس رہی ہے, اس کی زیادہ اہمیت رہی ہے. لہذا وہ جو ہمیں کمی محسوس ہوئی ہے اس کو درست کیا گیا, اور یہ بھی آج کی تجویز نہیں ہے. 2013 میں بھی میں بھی اس پروسیس کا حصہ تھا جس میں یہ تجویز پیش کی گئی. پھر 2020 میں دوبارہ تجویز یہ کہ جو جوائنٹ ڈیفنس میکنزم ہے, وہ کیوں میکنزم ہے؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے بنیاد المرصوص میں کہ جو جنگ ہوئی ہے وہ فضائی جنگ ہوئی ہے, وہ ڈرونز اور میزائلز کی جنگ ہوئی ہے, جس کے لیے بہت زیادہ آپ کو انٹیگریشن چاہیے. سائبر سپیس کی انٹیگریشن چاہیے, سپیس میں آپ کے جو ایسٹس ہیں ان کی انٹیگریشن چاہیے. تو لہذا اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک جوائنٹ سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے, اور یہ اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا آج سے 50 سال پہلے جوائنٹ چیف آف جوائنٹ. ایک تو ہماری یہ جو توقع ہے کہ آئین جو ہے وہ ایک کو شاید منجمد ہو جانا چاہیے. آئین ایک زندہ دستاویز ہے, ملک نے آگے بڑھنا ہے, آئین نے بھی آگے بڑھنا ہے, اور اس کا جو ٹیسٹ ہے, میں پھر کہوں گا کہ آج اگر چیف آف ڈیفنس اسٹاف بننے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر, ان کا امتحان اس دن شروع ہوگا. ابھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے یہ نظام چلتا ہے. تو بجائے یہ کہ ہم پہلے ہی سیکنڈ گیس کر کے ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیں, اس کو موقع دیں. یہ ضرور ڈیفینیٹلی ہے کہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ہمیں معاشی اور سیاسی استحکام نظر آ رہا ہے, جس کو چیلنج دو ہیں. ایک چیلنج ہے دہشت گردی کا, اور دوسرا پاکستان کی معیشت میں نمو لانے کا تاکہ نیا روزگار پیدا ہو. تو اس ساری آئینی ترمیم کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیا پاکستان کی سلامتی بہتر ہوتی ہے, کیا پاکستان میں جو ہے وہ نئی جو اکانومی میں جو ریفارم سخت کرنے ہیں وہ حکومت آگے بڑھ پاتی ہے, اور تیسرا یہ کہ اس پورے نظام کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ قائم رہتی ہے. تو پھر ہم کہیں گے یہ اچھا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ صرف ریجیکشن سے, اور دیکھیے ان کے پاس موقع تھا مخالفین کے پاس کہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں جتنا مرضی وقت چاہتے وہ لے کر اپنی تجاویز نہیں کی, جو ان کی اپوزیشن کی وجہ تھی وہ عوام کے سامنے رکھتے. لیکن وہ چونکہ بلوا کرنا چاہتے ہیں, وہ تو کوئی سیریس ڈسکشن کرنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ 13 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کے پی میں ان کا حاکمیت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا, مجھے آخری ایک آپ سے بریف سا کامنٹ چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو پہلی عدلیہ بحالی تحریک تھی اس میں آپ اس نظام کا حصہ تھے, کیسے ججز نے حلف لیا, کس نے انکار کیا, یو نو آل دا بیک گراؤنڈ. اس تمہید میں جائے بغیر آپ کو آج کے ماحول میں نظر آتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے, کچھ وکلا تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک ملک گیر تحریک چلائیں گے ان ترمیم کے خلاف, تو آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے اس وقت حالات ایسے کہ اتنی ہی بڑی کوئی ملک گیر تحریک جو ہے وہ سر اٹھائے؟ جی, میں تو پر امید ہوں کہ ایسی ملک کی تحریک نہیں ہوگی, اور اگر اس کے تحت جو ابھی نظام میں ایک تبدیلی لائے گی ہے, اور جو چیف جسٹس ہیں وہ جو میں نے معیار آپ کے سامنے رکھے ہیں, کہ اگر ہماری گجرانوالہ کی سول کورٹس میں فیصلے پہلے سے زیادہ جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا عوام کے حقوق پہلے سے زیادہ ریکگنائز ہوتے ہیں, تو یہ معاملہ جو ہے یہ از خود اپنا دم توڑ جائے گا. تو یہ جو پریکٹس ہے دیکھیے آگے سے شروع ہو رہی ہے. عوام کو ڈیلیوری ہمارا ٹیسٹ ہے. 3 صوبوں میں 3 جماعتوں کی حکومتیں ہیں, وہ حاکمیت کا مقابلہ کریں بجائے حملہ آور ہونے کے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی پروگرام میں شامل کریں گے, ایک بعد واپس آئیں گے. قادر مدوخیل صاحب اور خیبر پختونخوا کے انفارمیشن منسٹر شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی, 27ویں آئینی ترمیم کو لے کے اس وقت جو سیاسی حوالوں سے بیان بازی ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اتحادی جماعتوں کی, اس کو اگر ہم زیر بحث لائیں تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قادر مدوخیل صاحب, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. قادر مدوخیل صاحب, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو جو رد عمل آ رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ, اور اس میں اگر بنیادی نقطے کی بات کی جائے تو وہ یہی تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ابھی چیلنج ہے, اور اس پہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کے خطوط کو بھی آپ دیکھیں, اور جو فیصلوں میں بھی گاہے بگاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالوں سے بات کرتے رہے, وہ یہی تھا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم پر اٹھنے والے سوالات کے جواب نہیں ہوتے نئی ترمیم نہیں آنی چاہیے. یہ احتجاج میں استعفے دینے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ ججز کا حق ہے کہ وہ استعفیٰ دیں,
کیونکہ یہ وہی جج ہے جو ایک اطہر من اللہ جسٹس افتخار چودھری کا ڈرائیور تھا اور بعد میں ترجمان بن گیا، اور دوسرا جو ہے نا جسٹس منصور علی شاہ، یہ اسی طرح وہ چیمبر کے لوگوں کی طرح، جس کا بل میں نے پچھلے اسمبلی میں پیش کی ہے کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات، نسل اور ڈومیسائل پوچھتے ہو، اور ایک ہائی کورٹ کے جج آپ ڈائریکٹ بھرتی کرتے ہو، کیوں؟ یہ ان میں سے ہے نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتا دیں کہ جو 26ویں ترمیم آیا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی 26ویں ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنے، اور جسٹس منصور علی شاہ بھی سینئر پیونی جج جسے کہتے ہیں، وہ 26ویں ترمیم آئین کے تحت ہی بنے۔ لیکن ایک اور جج ابھی خاموش ہے جو منصور علی شاہ صاحب کو ورغلا رہتے ہیں، اس کا استعفیٰ ابھی تک نہیں ہے، اور خاموش کیوں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جی جسٹس منیر فاروق صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ، جو بھی ہے، اور 6 جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو توہین عدالت کے بجائے جو خطوط لکھتے رہے وہ بھی خاموش ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے۔ اور یہ پہلے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کیسز میں جو ریلیف منصور علی شاہ صاحب دے رہا تھا، جو ان کے پاس اختیار نہیں بھی تھا وہ ریلیف بھی دے رہا تھا اس میں، اور پورا پی ٹی آئی کا ایک ورکر بن کے، یا فیوچر میں انہوں نے پی ٹی آئی کا سینیٹر یا ایڈوائزر یا گور خان کی جگہ لینے والے کا سوچ رہے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نون لیگ کی اس رائے سے متفق ہیں کہ یہ صرف سیاسی اپنی جو رائے تھی اس کی وجہ سے استعفیٰ دیا انہوں نے، اس میں تنزیلہ میں تو آپ کو دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ دونوں ڈرامے کرے تھے پہلے دن، اور جب یہ ججز تھے تب بھی میں بولتا تھا ہمیشہ، اور میرے سارے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لے، اور میں نے کہا مجھے آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ جاری کر لے تو میں شجرہ اور کھول دوں گا تم لوگوں کا آگے سے، اور اسمبلی کے اندر بھی یہ کہتا رہا۔ سوال یہ اطہر من اللہ، آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ جب یہ وکلا موومنٹ چلا تھا، یہ افتخار چودھری کی ڈرائیورنگ کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ کا جج بنا کس کیٹیگری؟ یہ ڈرائیوری کی کیٹیگری میں؟ کیا 4.5 لاکھ جو پاکستان میں وکلا ہے کہ غریب کا بچہ کوئی ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا ہے؟ ویسے تو اطہر من اللہ ڈرائیوری کرتے ہوئے جج بن گیا۔ ٹو بی فیئر، ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ، ہی از ناٹ ہیئر، لیکن آئی ریممبر کہ وہ بڑے ایکٹیو تھے جب وہ وکیل بھی تھے، ڈرائیور تھے نا، سیدھے سیدھا بال اس کی گاڑی چلاتا تھا۔ صحیح، اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے زیادہ جو ان کو مسئلہ تھا وہ تھا۔ شفیع صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جب سپرسیڈ کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم میں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جب بہت ساری تبدیلیاں ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت سے اس پورے معاملے پہ تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ تحریک چلا نہیں پائے۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، جس طرح قادر مندوخیل صاحب نے جو بلو دا بیلٹ باتیں کی ججز کے خلاف، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کی عمر کا یہ تقاضا ہے، اور بڑے احترام کا رشتہ ہے میرے ان کے ساتھ۔ یہ چپڑاسی کہنا، کیا اس ملک میں چپڑاسی کو یا ڈرائیور کو، کیا اس ملک میں کوئی ڈرائیور کا بیٹا یا کوئی ڈرائیور وہ ترقی نہیں کر سکتا؟ یہ ان کی ذہنی جو ایک فرعون کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اور یہ انہوں نے جو باتیں کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2 سال میں دونوں صاحبان نے بڑی کوشش کی کہ کوئی طریقہ نکالا جائے، کوئی انصاف کا راستہ نکالا جائے، لیکن اس سسٹم نے جس طرح ان دونوں کو جکڑا ہوا تھا، اس کے باوجود انہوں نے بڑی اپنی کوشش جاری رکھی۔ دیکھیں جس طریقے سے غیر آئینی طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں پہ جو 26ویں ترمیم کو پاس کرایا، اب 27ویں ترمیم کو پاس کرایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26ویں ترمیم میں کیسے انہوں نے ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا، اور آپ نے تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایم این ایز کو قومی اسمبلی کے اندر سے اٹھایا گیا، تو کس طرح اس ہاؤس کی بے حرمتی ہوئی، پھر سینیٹرز کو اٹھایا گیا، پھر سینیٹرز کے جو فیملیز کو ہراساں کیا گیا، بچوں کو ہراساں کیا گیا۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے، جو آج یہ ابھی بڑی بڑی باتیں جو اطہر من اللہ صاحب کے خلاف کر رہے ہیں اور جسٹس منصور کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ ان کو سوٹ نہیں دیتی۔ یہ خود غیر آئینی غیر قانونی لوگ ہیں، ان کو ڈنڈے کے زور پہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ چیزیں ان کی گلے پڑے گی۔ اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد اور 27ویں ترمیم ہوگی، اور 26 کے بعد ہم نے کوئی مومنٹم نہیں پکڑا، تو پاکستان تحریک انصاف نے پہلے دن سے 26ویں ترمیم کو غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کی مذمت بھی کی، اور ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اور جو 27ویں ترمیم ہوئی، اس میں تو انہوں نے پاکستان کے آئین کو بالکل مسخ کر دیا۔ وہ آئین جو بھٹو صاحب نے دیا، وہ آئین جو بے نظیر بھٹو صاحبہ جس کی علم بردار تھی، ان کے جانشینوں نے بھٹو صاحب کی لاش کو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لاش کو بیچا، صرف اور صرف اپنے باری کے لیے، اور مسلم لیگ نون نے صرف اپنی جو حکومت ہے اس کو طول دینے کے لیے۔
قادر منتخیل صاحب، دوسری طرف ایک طرف تو ظاہر ہے آپ لوگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کو پی ٹی آئی کے حمایت میں سمجھتے ہیں، نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں کا یہی موقف ہے، لیکن دوسری طرف جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ چیف جسٹس بنے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے پہلے، اور پہلا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا اس کی بھی سربراہی وہی کر رہے تھے، ان کے بارے میں بھی جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ انہوں نے ہم سے بلے کا نشان لیا، ریزرو سیٹس کے اوپر جو ہے وہ بلے کے نشان کی بات نہیں کری، میں ریزرو سیٹ کا جو معاملہ تھا اس پہ پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلہ تھا، یہ اس کے انعام کے طور پر جو ہے وہ ان کو مسلسل ان عہدوں سے نوازا جا رہا ہے، یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے، اس کو کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ تنزیلہ، قیامت کی نشانی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں تہذیب اور تمیز اور بلو دی بیلٹ کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ میں نے کوئی چپڑاسی نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ اسمبلی میں نے بل پیش کیا اور کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ ذات نسل ڈومیسائل پوچھتے ہو، ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ کیوں بھرتی کرتے ہو؟ دوسری بات، میں نے ڈرائیور کی بات ضرور کی ہے، ڈرائیور بھی انسان ہے، ڈرائیور کا بھی حق ہے، مگر ڈرائیور ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا ہے، یہ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ یہاں سینئر وکلا پاکستان کے 4.5 لاکھ وکلا موجود ہے، وہ غریب ہے ضرور ہے، کسی کی چمچے گری کر کے ڈرائیوری کر کے وہ ہائی کورٹ کے جج نہیں بنے، میں نے یہ کہا اور دوبارہ بھی کہوں گا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایم این اے کو اٹھایا، کیا سینٹ کا الیکشن تنزیلہ آپ کو یاد نہیں ہے جو ان کے دور میں کیمرے لگایا گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے اور وفاقی وزیر کے وجہ سے مجھے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کراچی میں جنرل فیض نے نہیں اٹھایا 1.5 گھنٹہ آپ سے بھیجا میرے کا، اور کہ آپ یہ کیس وڈرا کرو دوہری شہریت کا؟ اور میں نے اس وقت یہ بات کی تھی جی ٹی وی میں جب انیکا شو کری تھی 8 بجے کی، وہ اٹھا کے دیکھ لے، 20 اپریل 2022 کا، اور اس کی نسیم زہرا کی شو 24 میں جب یہ کور کمانڈر تھے جنرل فیض، اس وقت میں نے بات کی، آج نہیں کہ وہ 420 میں بند ہے تو میں آج باتیں کر رہا ہوں، میں نے اس وقت بھی بات کی جو کور کمانڈر تھا۔ دوسری بات جو یہ کرے کہ بے نظیر کی لاش ہو، ہم نے تو بے نظیر کو وعدہ پورا کیا ہے، جو آج سے 20 سال پہلے میثاق کی جمہوریت پہ انہوں نے آئینی عدالت کی بات کی ہے، نہ صرف بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیے، نواز شریف صاحب نے دستخط کیے، اور آپ کے بانی عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کو ایگری کیا ہے، ہم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ آئینی عدالتیں جو اس وقت اسمبلی میں مائک سسٹم لگا ہوا ہے، سینٹ میں لگا ہوا ہے، جو یہ اپوزیشن والے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرتے ہیں، یہ جرمنی کا لگا ہوا ہے، اور جرمنی میں بھی آئینی عدالت ہے، فرانس بھی آئینی عدالت ہے، دنیا میں 80 سے زیادہ ممالک میں آئینی عدالت ہے۔ اب آئینی عدالت کی ضرورت کیوں پڑی یہ سن لیں، اس وقت سپریم کورٹ میں 56,000 کے لگ بھگ مقدمات چل رہے ہیں، اور آپ کی میڈیا رپورٹ بتا رہی کہ 1500 صرف آئینی ہے، باقی سارے عام غریبوں میں کیس ہے۔ کیا مجھے بتاؤ سپریم کورٹ میں ہائی فائی کیسز، یہ آئینی کیسز کے علاوہ کوئی اور کیس چلا تھا؟ آپ کو میں مثالیں دے کہ آپ کی 4 گھنٹے کی شو بھی پرانی ہوگا، میں ایک وکیل ہوں، 31 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ 4 سال بعد باری آتی ہے ایک نمبر کی، اور وہ بھی جا کے ایڈجن تو فلانا تو ڈنگا، یہ ساری چیزیں، اس وجہ سے یہ آئینی عدالت بنایا تاکہ یہ جو اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پینڈنسی، ٹھیک ہے، یہ پینڈنسی ایک مسئلہ ہے۔ شفیع جان صاحب، ظاہر ہے جو ہماری عدلیہ کی پرفارمنس ہے، جو رینکنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہمیشہ سے بہت بری رہی ہے، تو یہ پینڈنسی کے ایشو کو سب سے بڑا جواز بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کو سسٹمیٹکلی صحیح کرنا تھا، تاکہ جو کیس لگے ہوئے ہیں اور جو نسلوں تک لوگوں کو انتظار کرنا پڑا وہ نہ کرے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ہم کسی بھی حد تک جو ہے وہ چلے جائیں گے، کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ کیونکہ میں جو بات کہہ رہی ہوں کہ پہلی بات جو انہوں نے آئینی عدالت کے فضائل بیان کیے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا کے کون سی جمہوریت میں استثناء دیا جاتا ہے؟ کیسے ایک بندے کو، ایک فرد واحد کو یا صدر پاکستان کو آپ استثناء دے سکتے ہیں؟ انہوں نے ڈرائیور اور چپراسی کی بات کی، کیا ان کا لیڈر سینما میں ٹکٹس بلیک نہیں کرتا تھا؟ جب وہ صدر پاکستان بن سکتا ہے تو اسی طرح کوئی بھی ایک عام بندے کے گھر سے آیا ہوا ایک نوجوان جج بھی بن سکتا ہے، لیڈر بھی بن سکتا ہے، جب ان کا لیڈر جو ہے وہ سینما میں ٹکٹس بلیک کر کے صدر پاکستان بن سکتا ہے۔
दूसरी बात ये कि जी इन्होंने ऐसे कौन से जराइम किए हैं जो सदर पाकिस्तान ने जो अपने लिए इस्तिस्ना इसने हासिल कर दी है। ये तो हजरत उमर फारूक जो खलीफा दोम थे, जब उनसे चादर का सवाल किया जा सकता है तो सदर पाकिस्तान से क्यों नहीं किया जा सकता। तो इनके करतूत ये हैं, इनके आपको बड़ी वाज़ेह ये चीज़ें मैं बताता चलूँ कि ये ना इस्तिस्ना इनको बचा पाएगा। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो हम इन सारी चीज़ों को रिवर्स करेंगे। और जहाँ तक आप केसेस की पेंडेंसी की बात करते हैं तो इस मुल्क में हुकूमत या तो मार्शल 35 साल रहा है या इनकी हुकूमत 35 साल रही है, तो ये चीज़ें इनको पहले मैनेज क्यों नहीं हुई। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, जी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और कुछ आखिर में कश्मीर के इशू पे भी बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में आप लोगों के लिए काफ़ी सेटबैक्स रहे हैं इससे पहले भी, लेकिन अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पे अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए बड़ी पुरएतमाद है। पीटीआई इस मामले पे क्या राय रखती है? देखिए, जो कश्मीर में हो रहा है और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमतें छीनी गई है, जिस तरह 9 अप्रैल को इस मुल्क में रिजीम चेंज के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत छीनी गई, फिर उसके बाद 9 मई के बाद जो पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो ये चीज़ें सब आपके सामने हैं। ये दोनों पार्टियां चांगा मांगा की सियासत पे यकीन रखते हैं। और आपने सेनेट में देखा होगा कि जब सैफुल्लाह आबरू ने वोट किया और उसने रिजाइन किया तो मुल्तान के गिलानी साहब ने, जिसको वो जो पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, जो इनका बड़ा स्टेचर है, तो वो चेयरमैन उस वक्त सेनेट थे और वो हेड कर रहे थे उस इजलास को। तो आगे से वो कहते हैं कि जी हम आपको दोबारा इलेक्ट कर देंगे। तो ये ज़मीर के सौदागर हैं, सारी उम्र उन्होंने ज़मीरों के सौदे किए हैं। जो इस तरह कश्मीर में जो हो रहा है तो ये भी चांगा मांगा की सियासत, और इनकी जो सियासत है उसको उसका आईना है। हम जमहूरी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम कानून के अंदर आइन के अंदर रह के अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। लेकिन ये जो कश्मीर में इनको हुकूमत दी गई है तो इनको ये एक रिवार्ड दिया गया है, जिस तरह इन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम पास की है। कादिर मंदो खेल साहब, इनाम में मिल रही है है आपको कश्मीर की हुकूमत सर, लेकिन हालात वहाँ बड़े खराब हैं। 8 महीने में 7 महीने में क्या कर लेंगे आप वहाँ पे? जरा बिल्कुल कश्मीर पे आता हूँ। थोड़ा सा मेरे लीडर के बारे में जो कहा उन्होंने, मोहतरमा आपको बताता चलूँ, आसिफ अली जरदारी साहब ने जब बीबी शहीद के साथ शादी की है तो उस वक्त कराची के पोश एरिया में शारा फैसल में 7000 गज जो अरबों रुपए की मालियत की उस बंगले में रहते थे। जरा अपने बुजुर्गों से पता कर ले। दूसरी बात, जिस सिनेमा की आप बात करें वो बम्बिनो पूरे बिल्डिंग के मालिक थे। मालिक कभी टिकट नहीं बेचा करे, नंबर 2 बात। तीसरी बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में तो आपने कह दिया है। आपके लीडर के वालिद इकराम उल्लाह खान नियाजी साहब जो 333 लोगों में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने करप्शन में निकाला, और उस करप्शन की पैसों से इमरान खान साहब की परवरिश तो बेकार अली जो भुट्टो आज भी किसके चोरी की खंधों पे केस आया में था? सजा सब बैठा हुआ है। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो किसके खंधों पे आया था? ये सुन भी ले, बयान आप करें। अपनी बारी पे बात कर लेना। आप अपनी बारी वो बात कर किसको ले, मैंने तो डैडी कहते बर्दाश्त थे? की है। आप वो बारी के किसको बात डैडी करें। कहते आप थे? जब वो उंगली मेरे तरफ उठाओगे तो अपनी उसमें देख ले। आज आपका लीडर चोरी के कादिर केस में मंदो खेल बैठा हुआ है, साहब, मेरा सजा है सिंपल से आपका सवाल है कि पाकिस्तान डैडी को। किसको कहते बाकी थे? कैसे अब जी। आगे सुनिए। जी अब मतलब ये खेल साहब कहते हैं आ गया आपका जवाब सर। नहीं कश्मीर मुझे जी सुन पूरा, जी नहीं जी तंजीला मुझे पूरे जवाब आने तो। जी जी ये बीच में बोलेगा तो फिर ये भी नहीं बोल सकेगा। नहीं आप दूसरी बात बात करें। इसने नहीं, आप हजरत उमर धमकियां तो ना हजरत देना, टीवी पे बैठ के धमकियां दे रहे हैं जी। तंजिला इसको थोड़ा तमीज सिखा दे, उसको बता दे ये आदाब है टीवी के कि एक बोलता है दूसरा खामोश होता है। ये नया नया वजीर बना है तो ये सरदार नहीं बना। दूसरी बात ये कि ये हजरत उमर फारूक का हवाला दे रहे हैं। हजरत उमर फारूक के दौर में झूठे मुकदमे नहीं बने। जब आपकी लीडर ने हमारे खिलाफ या दूसरी सियासी पार्टी के खिलाफ बनाया और खुर्शीद शाह साहब को जो है ना 2 साल जेल में रखा, डॉक्टर आसिम को जो है ना वो 3 महीने जो है ना वो कचुमर बना के उसको रिमांड में रखा है, जबकि अंग्रेज का कानून है 1000 कत्ल किए और तब भी 14 दिन ज्यादा जुर्म दी। और हजरत उमर की बात आपने की है तो हजरत उमर के बाद आप मुझे बताओ, पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर सिविलियन दूसरी मर्तबा सदर रहने वाला 70 साल को बुजुर्ग, उसके खिलाफ आप मुझे बता दो कि एक तरफ वो सदर पाकिस्तान बैठे हुए सारे जो है ना वो अदारे उनको सलूट मारते हैं, और अगले दिन जाके कोई पुलिस के सिपाही, कोई टुल्ला जैसे हम कहते हैं, वो घसीट के थाने में ले जाए, जो 12 साल पहले भी इससे गुजारे, और इसके थाने में तशद्दुद करके जबान काटी गई आसिफ अली जरदारी साहब के। उसमें हमने तो कोई इंतकाम आपसे नहीं लिया। अब आइए आजाद कश्मीर की तरफ। आजाद कश्मीर की हुकूमत टोटल 3-4 महीने की है, और आजाद कश्मीर की हुकूमत जो पीटीआई की थी, खुद पीटीआई के लोगों ने जो वजीर आजम इस वक्त अनवर लोग बैठे उसी ने डसा उसको, उसी ने डसा। जरा तारीख ये भी दुरुस्त कर ले। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है ना वो मौजूद है 27 हमारे पास एमएलए मौजूद है,
اور ہمارا یہ آئینی حق ہے جس کے اس میں اکثریت ہوتا ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لیتا ہے. دوسرا سیف اللہ ابڑو کے بارے میں تنزیلہ یاد دلا دوں, بلوچستان کے ایک سینیٹر بننے کے لیے عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ میں موجود ہے کہ وہاں 70 کروڑ روپے رشوت چل رہی ہے بلوچستان کے سینٹ کے لیے. پھر وہی بلوچستان میں عمران خان صاحب نے وہ ایک ٹھیکیدار عبد القادر کو سینیٹر بنایا اور اپنی کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرایا. پھر اسی طرح ابڑو کو اس نے ٹھیکیدار کو اس نے بنایا. وقت کم ہے ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. میں شفیع جان صاحب سے ایک جواب لے لوں, بس پہ مجھے کنکلوڈ کرنا. جی شفیع صاحب مختصر, آپ کیونکہ آپ سے وہ بات کر رہے تھے اس لیے میں چاہتی ہوں آپ کامنٹ کر دیں پلیز. تھینک یو. مندو خیل صاحب جو جعلی مقدمات کی بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے جعلی مقدمات کی بات اچھی نہیں لگتی. ہمارے لیڈر پہ جعلی مقدمات ہے اور وہ جیل کے اندر ہیں, تو یہ اس کے علمبردار نہ بنے, پہلی بات. دوسری بات کہ یہ جو آصف زرداری کی مقدمات کی بات کر رہا تھا, تو آصف علی زرداری پہ مقدمات کس نے بنائے تھے؟ ہم نے تو نہیں بنائے تھے, نون لیگ نے بنائے تھے. اسی نون لیگ کے ساتھ یہ بیٹھ کے ترمیمیں کر رہے ہیں. دیکھو ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے, یہ بیچارے بیساکھیوں کے ذریعے آئے ہوئے لوگ ہیں. انشاءاللہ آنے والا دور تحریک انصاف اور عمران خان کا ہے, اور ساری جو ترمیم ہے ہم ساری ریورس کریں گے. جی بہت شکریہ شفیع جان صاحب اور قادر مندو خیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی آج سے پرائم کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پرائم میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.